अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतने घंटे मुसलसल ये मुमकिन नहीं था। ऑक्सीजन का मिसला हुआ तो हिजाब हटाना पड़ा। ओहो, मगर जब हमने हिजाब हटाया तो हम सब हैरान थे। का क्या मतलब? बेनिश चौकी, उनका चेहरा बहुत चमक रहा था। हला ने कहा, मैं उन्हें इतने दिनों से देख रही हूँ, मगर आज एक अजीब चमक देखी मैंने। वो बताते बताते जैसे कहीं खो गई थी। बेनिश के पास कहने को कुछ ना था, और तो और उनके चेहरे पर बहुत खूबसूरत इस्माइल भी थी। सिस्टर वो बेहोश थी ना? बेनिश को हैरत के झटके लग रहे थे। जी बिल्कुल, उसी बात ने तो सबको हैरत में डाल दिया था। कि इतने खतरनाक ऑपरेशन में कोई मुस्कुरा कैसे सकता है? सिस्टर्स की आंखों में तजस्सुस और परेशानी के आसार वाज़िह नज़र आ रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी आंखों में बेयकीनी वाज़िह थी। हाँ, हम भी तब यही सोच रहे थे, मगर हमने अपनी आँखों से देखा। उनके हिजाब की वजह से हम में से किसी ने उनकी तस्वीर नहीं ली, मगर हकीकत यही है, वो कोई ख्वाब देख रही हों। मैं भी। उसने नाकाबिले यकीन वाले अंदाज में कहा। मैं भी। हम सिस्टर्स ने कंधे उचकाए। ओके, थैंक यू सो मच। ये कहते हुए बेनिश तेजी से उसके ऑफिस से निकल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था किससे डिस्कस करे। फातिमा के पेरेंट्स पहले ही परेशान थे। उनसे डिस्कस करने पर पता नहीं उनका रिएक्शन क्या हो। क्या करूं से बाहर निकल आई। एग्जिट डोर। वो धड़कते दिल से हॉस्पिटल के कौन समझ सकता है ये बात। अचानक उसके ज़हन में एक नाम उभरा। उसने अपनी ढीली पैंट की पॉकेट से अपना सेल फ़ोन निकाला और नंबर डायल करने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? जी, मुझे भी समझ नहीं आ रही, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। फ़ातिमा ने मुझे बताया था कि उसकी आपके साथ काफ़ी फ्रेंडशिप है। हाँ, वो तो है, मगर मैं उसे अभी तक नहीं जान पाई, ज़ोनेशा ने उदास लहज़े में कहा। बेनिश ने ज़ोनेशा को कॉल मिलाकर सारी बात बता दी थी। उसे फ़िलवक़्त उसके सिवा कोई और नज़र नहीं आया था। जबकि उधर ज़ोनेशा भी उलझन का शिकार हो गई थी। वह खुद डॉक्टर थी, मगर उसने भी आज तक कोई ऐसा मरीज़ नहीं देखा था। उसने बेनिश से बात करने के फ़ौरन बाद क़रतुलैन के घर फ़ोन किया था, मगर अभी पिछले दिन ही उसकी शादी हुई थी, इसलिए वो उससे भी राब्ता नहीं कर पाई। अल्लाह आपके बंदों के राज़ आप ही जानते हैं। थक-हार कर उसने अल्लाह को पुकारा था। सलाम फेरने के बाद वो कई लम्हों तक ऐसे ही जाए नमाज़ पर खामोशी से बैठे रहे, जैसे दिल ही दिल में अल्लाह को पुकार रहे हों। दोनों के खामोश आँसू बह रहे थे, जिन्हें उनके रब के सिवा कोई भी न देख रहा था। हत्ता कि वे दोनों भी नहीं। यकायक शहरयार चेहरे पर दोनों हाथ फेरता हुआ पीछे को मुड़ा और क़रातुलैन के साथ आकर उसकी जाए-नमाज़ पर बैठ गया। नम आँखों से मुस्कुराकर उसे देखा और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे पर बहते आँसू पोंछ लिए। जिस पर वो मुस्कुराती थी, उसके आँसू साफ करते ही उसने क़रातुलैन की पेशानी पर हाथ रखा और बिस्मिल्लाह पढ़कर ये दुआ माँगी। ए अल्लाह, मैं उसकी भलाई की तलब करता हूँ, और जिस पर तूने इसे पैदा किया है, उसकी भलाई का सवाल करता हूँ और तेरी पनाह माँगता हूँ, उसके शर से और उस चीज़ के शर से जिस पर तूने इसे पैदा किया है। पहले पहल तो क़रातुलैन को समझ नहीं आई ये क्या हुआ है। फिर अचानक से उसको याद आया कि उस ऐसा तो हदीस में करने का हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी औरत से शादी करो या कोई गुलाम खरीदो या कोई जानवर खरीदो, तो उसकी पेशानी पर हाथ रखकर बिस्मिल्लाह कहते हुए बरकत की दुआ करो और ये दुआ पढ़ो। सुनो अबी दाऊद, सुनन अबी दाऊद। क़रातुलैन की आँखें खुशी से नम हो गई थीं, उसका दिल सुकून से भर चुका था। वो सुन्नत जो उसे याद नहीं रही थी, उसके जौज ने उसे बाखूबी याद रखा था। नई ज़िंदगी का आगाज़ मुकम्मल तौर पर सुन्नत तरीके से किया जा रहा था। उसकी आँखों के सामने उसकी अपनी कसरत से माँगी कुरानी दुआ के अल्फ़ाज़ चमकने लगे थे। ये हमारे रब, हमें हमारे ज़ौज और औलाद से आँखों की ठंडक अता फ़रमा और हमें मुत्तकीन का इमाम बना। उसका बस चलता तो सारी ज़िंदगी शुक्रगुज़ारी के सजदे में पड़ी सिसकती रहती। उसे दीन के रास्ते में मददगार मिल गया था। उसके उसे उसके ईमान का और रूह का साथी मिल गया था। बिलाशुबह रब की ही दी हुई नियामत थी, जिसकी कदर मतलूब थी। उसने मुस्कुराते हुए शहरयार के कंधे पर अपना सर रखकर अपनी नम आँखें मूंद लीं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं माँगती कि जब मैं चलूँ तो राहों में इंतज़ार करते मिलो, रुकूँ तो किसी रास्ते पे मुंतज़िर बेकरार मिलो। सब कुछ भूल जाऊँ, मेरे नाम का जाप करो, होश व हवास त्याग कर बस मेरा ही दम भरो। ऐसा तो मैं कुछ नहीं चाहती। मेरी तो ख्वाहिश है कि एक ऐसी राह पर जो सीधा आसमान तक जाती हो, जहाँ जन्नत से खुशबू आती हो, हम यूँ साथ-साथ चलें। ना मेरा एक कदम आगे हो, ना तुम एक कदम पीछे हो। जो उस राह पे मुश्किल आए,
ایمان اگر ذرا سا ڈگمگائے تم یاد دلاؤ، اے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم نے وعدہ کیا تھا نہ گھبرانے کا، فتنوں کے اس تاریک دور میں حق پہ ڈٹے جانے کا، راہوں میں ٹھوکروں کے باوجود رضائے خدا کو پانے کا۔ اب کیا ہوا؟ یہ آنسو کیسے؟ اگر ہم میں سے کوئی ایک تقدیر حق پر قرباں ہو جائے تو کیا دوسرا منہ موڑ لے گا، ناتا رنگینیوں سے جوڑ لے گا؟ نہیں، ہم نے تو کہا تھا جو راستہ رب تک جاتا ہے اس پہ بامشکل ہی کوئی آتا ہے، اس راہ میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، کوئی موتی تارا نہیں ہے، اس راہ پہ لوگ گم ہو جاتے ہیں، حقیقی کامیابی پر یہی لوگ پاتے ہیں۔ چلو ہم اس راہ کو اپنائیں جسے چننا پڑتا ہے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے، جس پہ مرنا پڑتا ہے۔ ہم نے تو ارادہ کیا تھا، ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا، خواہش ہے یہ سب یاد دلا کر تم میرا عزم مضبوط کرو، تم میرے حوصلے مربوط کرو۔ نہیں چاہتی کہ زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر ہم گم ہو جائیں، ہماری آنکھیں ویران سماعتیں سن ہو جائیں، اور اگر کبھی یوں ہونے لگے تو وعدہ یاد دلا کر ایک نیا عہد مجھ سے لے لینا، کچھ زیادہ نہیں مانگتی، بس چپکے سے ایک گلاب کا پھول مجھ کو دے دینا۔ شافیہ۔ شکر اللہ کا لاکھ لاکھ بیٹا، تمہیں ہوش تو آیا۔ مسز ریان پرجوش انداز میں کہتے ہوئے فاطمہ کی طرف بڑی۔ فاطمہ چندھیائی آنکھوں سے ہاسپٹل روم کا کمرہ بغور دیکھ رہی تھی، گویا اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ آپ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں ڈیئر فاطمہ؟ سسٹرز نے فوراً اسے آگے بڑھتے ہوئے مسز ریان کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور فاطمہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ فاطمہ ابھی مکمل ہوش میں نہ آئی تھی، اس لیے آنکھیں دوبارہ بند کر لی جسے وہ کھولنا ہی نہ چاہتی ہو۔ ابھی انہیں ریسٹ کرنے دیں میم، سسٹرز نے مسز ریان کے جوش کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی جی، میں بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گی، جواباً مسز ریان نے معصوم انداز میں کہا، جس پر سسٹرز مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ بہت پیاری جگہ تھی، مجھے نہیں لگتا وہ اس دنیا میں کہیں ہوگی۔ او واو، کیا تھا وہاں؟ فاطمہ کی آنکھوں میں چمک مزید بڑھ گئی، اس نے مسکراتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ وہاں میں نے دیکھا بہت گھنے، بہت زیادہ گرین سبز درخت تھے، ان پر بہت ہی سرخ انار لگے ہوئے تھے۔ میں ایک درخت کے پاس جا کر انار توڑتی ہوں اور اسے چھیل کر کھانے لگتی ہوں تو ایسے لگا جیسے پیچھے سے کوئی آیا ہے۔ کون؟ پتہ نہیں، میں اسے دیکھ نہیں پائی، بس اتنا یاد ہے اس نے کچھ الفاظ کہے تھے عربی میں جن کے ادا کرتے ہی پوری فضا نور سے بھر گئی تھی۔ بہت ہی پرسکون اور خوشگوار ماحول تھا وہ۔ فاطمہ ہاسپٹل روم کی چھت پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے ایسے بتا رہی تھی جیسے وہ دوبارہ اسی جگہ پہنچ چکی ہو۔ اس کے چہرے کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ کیا الفاظ کہے تھے؟ بینش کو تجسس ہوا، کچھ تھا وہ عربی میں، شاید قرآن کی کوئی آیت، مگر مجھے یاد نہیں۔ آخری الفاظ پر وہ اداس ہوئی تھی۔ تو تم مسکرائی کیوں تھی؟ وہ جب میں نے وہ الفاظ سنے تھے نا بینش، مجھے لگا تھا جیسے یہی وہ سب ہیں جس کی تلاش میں میری روح اتنا عرصہ بھٹکتی رہی۔ وہ خوشی جو میری روح نے محسوس کی، اس کا اظہار چہرے سے ہوا تھا، مگر کیا؟ مگر وہ صرف ایک خواب ہی تھا، اس نے دوبارہ اداس لہجے میں کہا۔ تو اداس مت ہو، خواب بھی تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں نا، تو اس حالت میں تمہیں اللہ نے اتنا اچھا خواب دکھایا ہے، یقیناً وہ تمہیں تسلی دے رہے ہوں گے۔ ہاں، تسلی تو وہ مجھے ہر لمحہ دیتے ہیں۔ وہ محبت بھرے انداز میں بھرپور مسکرائی تھی جسے بینش بس دیکھتی ہی رہی۔ مگر تم دعا کرنا مجھے وہ الفاظ یاد آ جائیں انشاءاللہ۔ فاطمہ مسکرائی۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاں۔ تم اپنے رب سے بہت محبت کرتی ہو نا؟ بینش نے حسرت سے پوچھا۔ بہت بینش، سب سے زیادہ، شدید ترین محبت۔ تم بہت خوش قسمت ہو۔ پتہ نہیں بینش، خوش قسمت تو میں تب ہوں گی جب میری خواہش پوری ہوگی۔ فاطمہ نے بازو میں لگی ٹیپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری کیا خواہش ہے؟ بینش آس پاس سے بے نیاز بس فاطمہ کی باتوں میں کھو چکی تھی۔ میری خواہش؟ اس کی آنکھیں ڈبا گئی تھی۔ میری خواہش ہے کہ میرا رب بھی مجھ سے شدید محبت کر لے۔ مگر فاطمہ، وہ تو ہر ایک سے محبت کرتے ہیں نا؟ ہاں، مگر میں چاہتی ہوں میں اس کے لیے خاص بن جاؤں۔ بینش، تمہیں پتہ ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بینش نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں اس متعلق حدیث سناتی ہوں۔ یہ حدیث مجھے بہت محبوب ہے، مجھے بہت حسرت دلاتی ہے۔ حسرت تو واقعی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ بینش اس کی طرف پورے طور پر متوجہ تھی۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि अल्लाह ताला फला शख्स से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत रखो। चुनाचे जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत रखने लगते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम अहले आसमान को पुकार देते हैं कि अल्लाह ताला फला शख्स से मोहब्बत रखता है, इसलिए तुम सब लोग उससे मोहब्बत रखो। चुनाचे तमाम आसमान वाले उससे मोहब्बत रखने लगते हैं। उसके बाद रोए ज़मीन वाले भी उसको मकबूल महबूब समझते हैं। सही बुखारी। सुबहान अल्लाह, बेनिश के मुँह से बेइख्तियार निकला। पता है बेनिश, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहें कि मैं फ़ातिमा से मोहब्बत करता हूँ। उसकी आवाज़ कँप-कँपा रही थी। हज़रत जिब्रील जो सबसे बड़े फरिश्ते हैं, तुम जानती हो आगाज़ नबूवत के मौके पर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उफ़क़ पर देखा था तो उनके 600 पर थे। वो खुद इतने बड़े थे कि पीछे से आसमान भी नज़र नहीं आ रहा था। कितनी खुशकिस्मती है उस इंसान की जिसे उसका रब मोहब्बत करे और फिर वो अपनी इतनी प्यारी मखलूक को भी उस इंसान से मोहब्बत करने का हुक्म दे दे। बेनिश दम सादे खुली आँखों से बस उसकी बातें सुने जा रही थी। अभी सुबह ही तो उसको इतने बड़े ऑपरेशन के बाद होश आया था और अब वो ऐसे बातें कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस इंसान से बढ़कर कौन खुशकिस्मत होगा जिससे आसमान के फरिश्ते मोहब्बत करते हों। तुम जानती हो आसमान में कितने फरिश्ते हैं? बेनिश ने नफ़ी में सर हिलाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देख सकते और जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुन सकते। आसमान चरचराता है और उसे चरचराना ही ज़ेब देता है, क्योंकि वहाँ 4 उँगलियों के बकदर भी जगह खाली नहीं है। हर जगह फरिश्ते सजदा रेज़ हैं। सुबहान अल्लाह। वो जिस आसमान को तसव्वुर में लाते हुए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना रही थी। क्या वाक़ई हाँ ना, यहाँ 100-200 लोग हमें जानने लगे, हमें फ़ख्र होने लगता है। एक बंदा हमें मोहब्बत करने लगे तो हम उस पर फ़िदा होने लगते हैं। सोचो अगर वहाँ अल्लाह की मखलूक हमें जानती हो, पूरी कायनात का रब हमसे मोहब्बत करने लगे, तो यही असल खुशकिस्मती है। वो चमकती आँखों से मुस्कुराई। तो फ़ातिमा, अल्लाह की मोहब्बत कैसे मिलती है? बेनिश ने तजस्सुस से पूछा। उसके मुतालिक भी एक बहुत प्यारी हदीस आती है, सुनाऊं? ये मत कहना कि आज तो फ़ातिमा शुरू हुई हो गई है। फ़ातिमा ने केका लगाते हुए कहा, नहीं फ़ातिमा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तुम इनफैक्ट मुझे सारा दिन भी ये हदीस सुनाती रहोगी तो मैं सुनती ही रहूँगी। मुझे तो यही शर्मिंदगी बहुत है कि मुझे अपने दीन का ही इल्म नहीं है। नहीं, तुम शर्मिंदा मत हो प्यारी, इल्म नहीं है तो इंशाअल्लाह हासिल करना है ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो सुनो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी की उसे मेरी तरफ से ऐलान जंग है, और मेरा बंदा जिन जिन इबादतों से मेरा कुर्ब हासिल करता है और कोई इबादत मुझको उससे ज़्यादा पसंद नहीं है जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की है, यानी फ़राइज़ मुझको बहुत पसंद है जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और मेरा बंदा फ़र्ज़ अदा करने के बाद नफिल इबादतें करके मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। फिर जब मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और अगर वो मुझसे माँगता है तो मैं उसे देता हूँ, और अगर वो किसी दुश्मन या शैतान से मेरी पनाह मांगता है तो मैं उसे महफूज रखता हूँ। और मैं इतना तरद्दुद नहीं होता जितना कि मुझे अपने जो काम करना चाहता हूँ उसमें मुझे मोमिन बंदे की जान निकालने में होता है। वो तो मौत को बोझा तकलीफ जिस्मानी के पसंद नहीं करता और मुझको भी उसे तकलीफ देना बुरा लगता है। सही बुखारी। अल्लाहु अकबर। फ़ातिमा, बेनिश का मुंह खुला हुआ था। क्या हुआ? नवाफिल अदा करने से अल्लाह इंसान से मोहब्बत करते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो, जब कोई शख्स हरदम आपको खुश करने के लिए, आपकी मर्जी के काम करने के लिए काम करता रहे, आपको खुशी होती है ना, आपका दिल उसकी तरफ माइल होने लगता है ना, फिर ये तो हमारा रब है। बेनिश, कोई इंसान अपनी मर्जी से अपने फ़राइज़ के अलावा एक्स्ट्रा नेक अमाल करता है सिर्फ़ इसलिए कि उसका रब उससे राज़ी हो जाए, फिर अल्लाह उस इंसान से मोहब्बत करने लगते हैं। नवाफ़िल में क्या कुछ आ जाता है? उसने इस्तफ़सार किया है।
نفل نمازیں جیسے تہجد، اشراق، چاشت یا جو بھی ایکسٹرا نماز پڑھے انسان، نفل روزے جیسے سوموار اور جمعرات کا روزہ، ایام بعض اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، جتنے بھی فضیلت والے ایام کے روزے احادیث میں بتائے گئے، نفل صدقات، کسی کی مدد کرنا، غرض ہر وہ نیکی جو آپ پر کرنا واجب نہیں مگر آپ دل کی خوشی سے صرف رب کی رضا کے حصول کے لیے کرو۔ مگر فاطمہ، ہم بہت سے لوگ دیکھے ہیں وہ اس طرح کے بہت اعمال کرتے ہیں مگر ان سے اللہ کی محبت کا رنگ نہیں جھلکتا، اور ایسے بھی دیکھے جو یہ کام نہیں کرتے مگر پھر بھی ان میں اللہ کی محبت نظر آتی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے بینش الجی؟ دیکھو بینش، اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر یہ دونوں ہی نامکمل ہیں۔ انسان تب مطلوب درجے پر پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا پہلو بھی شامل ہو جائے۔ یہی مومن کا مقام ہے۔ محبت کرنے والے صرف چند اعمال کر کے خوش نہیں ہوتے پیاری، وہ تو ہر لمحہ اس رب کی یاد میں جیتے ہیں، وہ تو خود کو ہر پہلو سے محبوب کے لیے سنوارتے ہیں۔ کتنی بھی بڑی مشکل ہو وہ کبھی سوال نہیں کرتے کہ میں ہی کیوں، کتنی بڑی نعمت ملے وہ کبھی خود کو کریڈٹ نہیں دیتے۔ محبت کرنے والوں کی تو آنکھیں چمکتی ہیں، محبوب کی یاد میں دل دھڑکتے ہیں۔ وہ اتنی خوبصورتی سے مسکرا کر سب کہہ رہی تھی کہ بینش کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے فاطمہ۔ اس بات پر فاطمہ نے اس کی طرف چونک کر دیکھا اور یہ کہا لگایا، ڈیئر سسٹر، فاطمہ کے انجیکشن کا وقت ہو چکا ہے۔ اچانک پیچھے سے سسٹرز کی آواز آئی تو ان کی بات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ سسٹرز نے آتے ہی انجیکشن بھرنا شروع کیا۔ بینش کی نظریں کبھی دیوار پر لگی گھڑی پر جاتی تو کبھی سسٹرز کی طرف جو انجیکشن لگانے کے بعد کبھی فاطمہ کا ٹیمپریچر چیک کرتی تو کبھی بی پی۔ مسز ریان صاحب کے ساتھ مارکیٹ سے کچھ ضروری سامان لینے گئی تھی۔ ٹک 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 گھڑی کی سوئیاں اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ بینش کو کوفت ہونے لگی۔ مشکل سے تو فاطمہ کے ساتھ اکیلے گزارنے کے لیے وقت میسر آیا تھا۔ سسٹر، اور کتنی دیر لگے گی؟ اس نے جھنجھلائے انداز میں پوچھا۔ بس ہو گیا، یہ کہتے ہوئے انہوں نے ڈرپ چیک کی اور مسکراتے ہوئے باہر چلی گئیں۔ ہاں، تم کیوں ہنس رہی ہو؟ بینش کو فاطمہ کے اس کے کہے پر حیرانی ہوئی۔ ہاں، بس تمہارے انداز پر ہنسی آ گئی، برا نہ ماننا، مذاق نہیں اڑا رہی۔ بس سارا وقت تم سسٹرز کو ایسے بے زاری سے دیکھ رہی تھی کہ بس اس وقت کو ہنسی کنٹرول کیے رکھی، مگر اب بس ہو گئی۔ ہاں، وہ بھرپور انداز میں ہنس رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بینش بھی مسکرا دی۔ تمہارا رب تمہیں ایسے ہی ہنستا رکھے، اس نے دل میں اسے دعا دی۔ اچھا چلو تم بتاؤ مجھے کہ اس حدیث کے درمیانی حصے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ اس انسان کا کان بن جاتے ہیں، آنکھ بن جاتے ہیں، ہاتھ بن جاتے ہیں؟ کیا اللہ انسان کے اندر آ جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، ایسے نہیں ہوتا بینش۔ اس طرح کے صوفیانہ عقائد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ کا انسان کے اندر حلول کر جانا واحدیت الوجود کا عقیدہ تو کفریہ عقیدہ ہے۔ فاطمہ بینش کی بات پر ایسے چوک کر بولی تھی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ او آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں فاطمہ سے معذرت کی۔ اٹس اوکے۔ دراصل خالق اور مخلوق کو ان کے اپنے اپنے مقام پر رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہر چیز میں ہے۔ اس کا تو پھر یہ مطلب ہوا کہ وہ ان پتھروں کے بتوں میں بھی موجود ہے جن کو مشرکین پوجتے ہیں۔ پھر تو شرک کا وجود ہی نہیں اس سرزمین پر۔ دیکھو، مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتی، انسان کبھی اللہ یا اللہ کا حصہ نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ کے نور کا حصہ نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ بشر تھے۔ سورۃ الکہف کی آخری آیت دیکھ لو۔ بے شک، تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب اللہ کسی انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اس کے یہ تمام اعضاء جن کا اس حدیث میں ذکر ہے سب اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہونے لگتے ہیں۔ انسان نافرمانی اور گناہوں کے کاموں سے بچنے لگتا ہے۔ اللہ اس انسان کو خود شہوت اور گناہوں سے بچا بچا کر رکھتے ہیں، اس کو چن کر اپنے لیے خاص کر دیتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خالص کیا تھا، جیسے انہیں گناہ سے بچا لیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں یوں ہی ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں۔ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ سورہ یوسف۔
اور پھر ایسے انسان کے ہر دعا قبول کرتے ہیں، اس انسان کی تکلیف بھی اللہ کو اچھی نہیں لگتی، اور تو اور اللہ اس کی موت کو بھی اس پر آسان کر دیتے ہیں۔ واہ، فاطمہ بینش کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کتنا بڑا آنر ہے نا، بینش کے کائنات کا رب اس حقیر انسان سے ایسے محبت کرے، کتنی بڑی سعادت ہے، یہ دنیا کی جنت تو یہ ہے۔ یہ حدیث بہت پیاری ہے۔ فاطمہ بینش کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں، اور میری سب سے فیوریٹ ہے یہ، الحمدللہ کثیرہ۔ یہ اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتی ہوں، اور اس شخص کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ فاطمہ نے دعا مانگتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی خاموشی سے ہاسپٹل روم کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر بہت بڑا لان تھا، جہاں چھوٹے چھوٹے سنہرے بالوں والے بچے بال گیند سے کھیل رہے تھے۔ اس کا دل کیا کہ وہ ابھی ان کے ساتھ جا کر کھیلے، کسی بچے کے سنہری ریشمی بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرے، کسی کی نازک گلابی گال کھینچے، مگر وہ ایسا کرنے سے قاصر تھی۔ کچھ دیر وہ ان کے بھاگنے دوڑنے سے مسکراتے ہوئے محظوظ ہوتی رہی، مگر یک ان میں سے ایک سرخ شرٹ پہنے، خوبصورت سنیلی آنکھوں اور گلابی گالوں والا بچہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل نیچے گر پڑا۔ گرنے کی دیر تھی کہ اس نے رونا شروع کر دیا، اس کے منہ سے خون بہنے لگا تھا جیسے وہ رو رہا تھا۔ فاطمہ کی جی چاہا کہ بھاگ کر جائے، اسے اٹھا لے، اس کی تکلیف فاطمہ کو اذیت دے رہی تھی۔ اتنے میں کہیں سے اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی اور اسے چوم کر اٹھانے لگی۔ وہ اپنے بچے کے درد پر تڑپ اٹھی تھی، فوراً اسے ٹیشو پیپر سے اس کا خون صاف کرنے لگی، کبھی اس کے کپڑے جھاڑتی تو کبھی اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا چہرہ چومتی۔ فاطمہ یہ سارا منظر بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو ایک ماں کا حال ہے، میرا رب اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا، یہ اس کے ذہن میں سوال ابھرا۔ بندے، یہ بھی تو اسی رب کے بندے ہیں نا۔ نظر بدستور ان بچوں پر ہی جمی ہوئی تھی جو کہ اب گرنے والے بچے کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھے اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ اللہ، یہ بھی تو آپ کے بندے ہیں نا، ان میں سے کتنے بچے مسلمان ہوں گے؟ ہمیشہ کی طرح وہ اپنے رب سے مخاطب تھیں۔ اس بچے کی جسمانی چوٹ کو دیکھ کر فاطمہ کو ان کی آخروی تکلیف کا خیال آیا۔ شاید کوئی بھی نہ ہو، اللہ اکبر، شاید ان کے والدین نے کبھی اسلام کو جاننے کی بھی کوشش نہ کی ہو۔ اللہ، اگر انہوں نے ایسے ہی غفلت میں حق کو جاننے کی کوشش کیے بغیر اپنے اندر کی تلاش کو، خود کو دنیا کی رنگینیوں میں ضائع کر دیا، اللہ اگر ان کو ایسے ہی موت آ گئی ایمان لائے بغیر، اللہ اکبر، اس نے جھرجھری لی، اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ اللہ، اگر ان سب نے اسلام قبول نہ کیا، آپ کو اپنے خالق کو واحد نہ مانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر نہ مانا، تو یہ تو تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ، حق سے دوری، جہنم، آگ، اللہ اکبر، وہ تکلیف اور اذیت کیسے برداشت کریں گے؟ اس کے سر میں درد کی شدید لہر دوڑی، آنکھوں سے سیلاب رواں ہو چکا تھا۔ کاش اللہ، کاش میں انہیں جھنجھوڑ کر بتا سکتی کہ حق جان لو، اپنے اندر کی آواز سن لو، اپنے رب کو، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لو۔ کاش اللہ میں انہیں جہنم سے بچا سکوں۔ اذیت اس کی آنکھوں سے چمک رہی تھی، دل درد سے تڑپ اٹھا تھا۔ کتنے غافل ہو گئے ہیں اللہ اپنی ذمہ داری سے۔ ہم مسلمان، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں ہم نے تو دوسروں کی آخرت کی فکر کرنا تھی، مگر ہم اپنی دنیا بنانے میں مگن ہو گئے۔ کیسے سامنا کریں گے اللہ آپ کا؟ کچھ عرصہ پہلے فیس بک پر پڑھی لائنز نے اس کی اذیت مزید بڑھا دی تھی۔ اگر تم راہ جانتے ہو تو گمراہ لوگ تمہاری ذمہ داری ہیں۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ ذمہ داری کا یہ بوجھ اس کے کندھے توڑ دے گا۔ اس کا جی چاہتا تھا وہ خود کو گھلا دے، اس دین کے لیے اپنی ہر صلاحیت اپنے رب کے دین کے لیے لگا دے، رب کے بندوں کو رب سے جوڑتے جوڑتے رب سے جا ملے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے رب سے ملے تو اس کا رب اسے مسکرا کر محبت سے دیکھے اور کہے، میرے بندوں کو میری معرفت، میری محبت کی طرف بلانے والی پیاری لڑکی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور یہ سنتے ہی اس کا دل محبت سے لبریز ہو جائے، اس کا سر رب کے آگے سجدے میں گر جائے، اور اس سجدے میں وہ سسک کر روئے کہ میرے مالک، بس یہی چاہتے تھے، یہ تھا آپ کی مسکراہٹ، آپ کی محبت، آپ کی قدردانی، بس۔ اس کے آنسو سسکیوں کے ساتھ تیزی سے رواں ہو چکے تھے۔ یکایک اس نے سر موڑ کر گھڑی کی طرف دیکھا، سسٹرز کے آنے کا ٹائم ہونے والا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں صاف کی اور سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنی قرآن کی طرف پر عزم نگاہ سے دیکھا۔ ہاں، اسے کچھ تو یاد نہیں
قرآن کی طرف پرعزم نگاہ سے دیکھا، ہاں اسے کچھ تو کرنا ہی تھا اس دین کے لیے، اس کے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے انشاءاللہ وہ کرے گی۔ زندگی قیمتی یقیناً ہے، اتنی عارضہ یہ نہیں ہے کہ اسے دل کے انجان خواہشوں کے لیے بیچ دوں، وقف زمانہ کر دوں۔ زندگی تو متاع بخشش ہے، یہ تو اس ذات کی امانت ہے جو بڑا صاحب متانت ہے، جس نے وعدے کیے ہیں جنت کے، جس کے وعدے سدا ہی سچے ہیں۔ زندگی کے اس ایک جزیے میں جو بھی دنیا کے لوگ رہتے ہیں، بے شرط ایک بات کہتے ہیں، سب یہاں غرض ہی کے بندے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن غرض میں بھی تو ایک اضافت ہے۔ غرض دنیا اگر ہے شے کی کوئی، غرض قلبی بھی ایک حقیقت ہے، ایک وہ غرض پکھیرا بھی جس پہ ہلتے ہیں، ایک غرض جوڑے جڑوں سے ہے جس کی چشمے ایثار کے ابلتے ہیں۔ میں بھی اس از غرض کا غلام ہوں، یہ میرا ہے جوانی ہے جو نیلام ہوا، میرا مرنا میرا جینا کسی کے نام ہوا۔ یعنی اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں زندگی قیمتی یقیناً ہے، دین سے قیمتی نہیں، لیکن احسن عزیز شہیدہ رحمت اللہ۔ ڈیئر فاطمہ، آپ رو رہی ہیں؟ سسٹرز نے ہمدردانہ انداز میں پوچھا، جبکہ فاطمہ سر جھکائے قرآن کی تلاوت میں مگن تھی۔ یہ شام کا وقت ہے، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ مسز ریان اسی روم میں سائڈ ٹیبل پر پڑے صوفے پر سو رہی تھی۔ یقیناً وہ بہت تھک چکی تھی۔ اپنے گھر کا سکون تو پھر اپنے گھر کا ہی ہوتا ہے۔ جی، سسٹرز کی آواز سن کر اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ آپ تو واقعی رو رہی ہیں؟ فاطمہ نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے، شاید وہ اسے نہیں دیکھانا چاہتی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جی الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہی اسے یاد آیا کہ وہ تو کرسچین ہے، پتہ نہیں اس الفاظ کو سمجھتی بھی ہے یا نہیں۔ پھر آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سوری، اگر آپ بتانا چاہیں تو اس کی وجہ سے۔ فاطمہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے قرآن کو بند کر کے اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ اس نے تجسس بھرے انداز میں قرآن کو دیکھا۔ یہ ہمارے خالق کی طرف سے آیا ہوا میسج ہے۔ میسج؟ اس نے لہجتے ہوئے پوچھا۔ جی، یہ قرآن ہے جو کہ پیغام ہے رب کا، رب کے بندوں کے نام، مقدس ہولی بک یعنی مقدس کتاب۔ اور وہ اوکے آپ کا مطلب آپ کی رائٹ کتاب؟ جی، مقدس اور پاکیزہ کتاب، مگر یہ صرف ہماری نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ہولی بک میں سمجھی نہیں، یہ مسلمز کی اسے کور رون۔ جی یہ قرآن ہی ہے، مگر یہ صرف مسلمز کی کتاب نہیں ہے۔ اس کا میسج صرف مسلمز کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے لیے ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ میرے لیے بھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو سسٹرز کو فاطمہ کے قرآن کی تلاوت کے دوران رونے نے حیرت میں ڈالا تھا، اب اوپر سے اس کے لیے نیا جھٹکا۔ بالکل ایسا ہی ہے، جانتی ہیں کیوں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو سسٹرز نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ یہ اس کی طرف سے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اوکے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید وہ ٹاپک چینج کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بتائیں آپ رو کیوں رہی تھی؟ اللہ کی باتیں پڑھ کر فاطمہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ جواباً کیا کہے۔ جی، مگر کیوں؟ سسٹرز، جب میں قرآن پڑھتی ہوں نا تو میرا دل تشکر کے جذبات سے بھر جاتا ہے۔ یہ 7 آسمانوں کے پار سے آیا کلام، یہ الفاظ جنہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے، جب میں دیکھتی ہوں کہ میں انہیں چھو سکتی ہوں، پڑھ سکتی ہوں، مجھے بے تحاشا رونا آتا ہے۔ اللہ سے بہت محبت کرتے ہو نا پروفٹ؟ آپ مسلمز اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہو نا؟ فاطمہ کو انداز بیان میں محبت جھلکتی محسوس ہوئی۔ ہاں، بہت زیادہ، وہ ہمارے لیے بہت روئے ہیں سسٹرز۔ یہ اسلام ہمارا دین انہی کے ذریعے اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ پروفٹ جیسس سے بھی بہت محبت ہم بھی اپنے پروفٹ جیسس کرتے ہیں۔ سسٹرز نے مسکرا کر کہا، گویا وہ بھی اپنے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ ان سے مجھے بھی بہت محبت ہے، میرا بہت دل کرتا ہے میں انہیں دیکھوں جب وہ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ فاطمہ کی اس بات پر سسٹرز ٹھٹکی، مگر
مگر السلام علیکم، کیا حال ہے میرے بیٹے کا؟ ابھی سسٹر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ریان صاحب خوشگوار مون میں دروازے پر دستک دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بابا الحمدللہ میں فٹ، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ فاطمہ چیک کر بولی تھی، میں تو خود سارا دن بس اپنی بیٹی کو مس کرتا رہا، سوچتا تھا کہ کال کروں مگر کام کافی زیادہ تھا اس لیے وقت نہیں ملا۔ اب وہ فاطمہ کے سرہانے کھڑے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ لکھنؤ سے آنے کے اب 3 ہفتوں کے بعد انہوں نے جاب پر جانا شروع کر دیا تھا۔ اوکے، گڈ ایوننگ، اپنا خیال رکھیے گا، یہ کہتے ہوئے سسٹر جانے کے لیے مڑی۔ اسے شاید باپ بیٹی کی کنورسیشن میں مداخلت کرنا اچھا نہیں لگا، اس لیے فاطمہ کو الوداعی کلمات کہنے لگی۔ تھینک یو سسٹر، آپ کو کچھ آئیڈیا ہے کہ ہماری بیٹی کو ہاسپٹل سے کب چھٹی مل جائے گی؟ 3 ہفتے ہو گئے ہیں بابا اس روم میں، اس بیڈ پر۔ فاطمہ نے اداس لہجے میں مداخلت کی۔ امید ہے کہ 2 ہفتوں تک، ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اس یقین دہانی کے ساتھ بھیجیں کہ ٹرانسپلانٹیشن کامیاب رہی ہے۔ اس نے فاطمہ کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، اللہ اکبر، یعنی مزید اور 2 ہفتے؟ وہ بھی اسی بیڈ پر رہ کر؟ فاطمہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے نہایت مزاحیہ انداز میں اونچی آواز سے کہا۔ یہ سن کر ریان صاحب اور سسٹرز کا کہا نکلا، جس پر مسز ریان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ بابا جزاک اللہ خیر، کس لیے میرا بیٹا؟ آپ نے میری اتنی ہیلپ کی، ورنہ ان 2 ہفتوں میں تو میں نے مزید بیمار ہو جانا تھا۔ اللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کریں، انہوں نے مسکراتے ہوئے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو مکمل پردے میں لپٹی اب ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ آج 2 ہفتے بھی گزر چکے تھے۔ فاطمہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے بقول فاطمہ کی ٹرانسپلانٹیشن سرجری کامیاب رہی تھی۔ انہیں امید تھی کہ فاطمہ جلد از جلد مکمل طور پر صحتیاب ہو جائے گی۔ اس کے والدین کو بھی یہی یقین تھا، اس لیے آج سب بہت خوش تھے۔ ویسے بھی ہمت ہے تایا جان، آپ کی بیٹی کی ایسی حالت میں بندے کا کچھ بک لیٹ کرنے کو دل نہیں کرتا، مگر ان صاحبہ نے پورا بک لیٹ ہی کمپوز کر ڈالا۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے۔ ویسے بھی اتنا وقت ضائع تھوڑی کرنا تھا، اب یہ بک لیٹ میرے لیے صدقہ جاریہ کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل کی یادگار نشانی بھی ہوگا۔ اس نے مڑ کر بینش کو مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پیچھے بیٹھے لوگ اس کی مسکراہٹ اس کے نقاب کے پیچھے سے دیکھ نہیں پائے تھے، البتہ بینش نے اس کی آنکھوں کی چمک کو واضح طور پر محسوس کر لیا تھا۔ اب جلد ہی انشاءاللہ میں خود یہاں کے لوگوں میں اسے بانٹوں گی۔ اس نے پرعزم نگاہوں سے گاڑی کی کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ باقی سب اس کی بات پر مسکرا کر رہ گئے۔ فاطمہ اپنے روم میں بیڈ پر بیٹھی بہت محبت سے اپنے ہاتھوں سے کمپوز کیے ہوئے بک لیٹس ایک بڑے سے بیگ میں ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ گھر آنے کے 1 ہفتے بعد سینکڑوں کی تعداد میں وہ بک لیٹس پرنٹ ہو کر آ گئے تھے۔ وہ نہایت خوبصورت اور جامع تھے، جن میں فاطمہ نے عقیدہ توحید کو قرآن واحدیت کی دلائل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اس نے عزم کر لیا تھا کہ یہ تمام بک لیٹس کینیڈا میں بانٹے بغیر لکھنؤ نہیں جائے گی۔ یہ اس کی فانی زندگی کی پہلی باقی رہنے والی کمائی بننے جا رہی تھی۔ فاطمہ، میرا بہت دل تھا کہ میں آپ سے مزید باتیں کرتی، مگر میری مجبوری ہے کہ مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ ایک شناسا سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اس میں بھی رب کی کوئی حکمت ہوگی انشاءاللہ، اگر اس نے چاہا تو ہم دوبارہ ملیں گے۔ میرے جانے سے پہلے اگر آپ واپس نہ آئیں تو میں آپ کے لیے یہاں گفٹ چھوڑ کر جاؤں گی، آپ لے لیجئے گا، اس نے مسکرا کر سسٹرز کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ فاطمہ سے دین کے موضوع پر نامکمل گفتگو نامکمل ہی رہ گئی تھی۔ اگلے ہی دن سسٹرز کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے اسے چھٹی پر جانا پڑ رہا تھا۔ فاطمہ اداس تھی کہ ابھی اس سے سلام کے موضوع پر مکمل بات نہیں کر پائی تھی، یقیناً اس میں بھی اللہ کی کوئی پلاننگ تھی۔ فاطمہ کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے دن تک وہ واپس نہیں آئی تھی، لہٰذا اس نے ایک انگلش ٹرانسلیشن والا قرآن ریسیپشن پر سسٹرز کے لیے چھوڑ دیا تھا، جس کی خوبصورت پیکنگ کر کے اس پر میسج لکھ دیا تھا۔ خوبصورت سسٹر، راہ حق کی تلاش کے لیے آپ کی عجیب پیشنٹ فاطمہ کی طرف سے۔
بہت خوبصورتی سے پیک کرنے کے بعد وہ اس کی امانت وہیں چھوڑ آئی تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ جلد اس سے دوبارہ ملے گی، انشاءاللہ میں یہ سسٹرز تک بھی پہنچاؤں گی۔ اس نے خیالوں کو جھٹکتے ہوئے بکلیٹ کے بلیک اسموتھ ٹائٹل پیج پر لکھے سنہرے چمکتے حروف کو چھوتے ہوئے سوچا، اور چند بک لیٹ نکال کر اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ قرۃ العین اور شہریار دونوں بہت خوش تھے، ان کی شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ 2 ماہ بعد ان دونوں کا عمرے کے لیے روانہ ہونے کا پلان تھا۔ قرۃ العین لمحہ لمحہ شکر ادا کرتی رہتی تھی کہ اس کے رب نے اسے بہترین سے نوازا تھا۔ شہریار کو دین سیکھنے کا بہت شوق تھا، اس نے شادی کے پہلے ہی ہفتے بہت عاجزی سے قرۃ العین سے تجوید و تفسیر سیکھنا شروع کر دی تھی۔ ان دونوں کے دن کا آغاز ہی رب کی محبوب نماز تہجد سے ہوتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تہجد کے لیے اٹھاتے اور رب کی رحمتیں سمیٹتے تھے۔ الحمدللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کی ہے جو رات کو اٹھا، پھر نماز تہجد ادا کی اور اپنی بیوی کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، اور اگر اس نے انکار کیا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھی اور نماز پڑھی، خاوند کو جگایا، اس نے بھی نماز پڑھی، اگر اس نے انکار کیا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ سنن ابی داؤد۔ کیوں نہ ان کی زندگی برکتوں اور رحمتوں سے بھرتی، جبکہ وہ دونوں مل کر ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ایمان کا ساتھی ملنا جنت کی راہ پر روح کا ساتھی مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ آج بھی روز کی طرح ایک حسین صبح تھی۔ قرۃ العین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی شہریار کو اس کی ضرورت کی چیزیں اٹھا کر دے رہی تھی کہ یکایک اس کا فون بجا۔ اللہ خیر کرے، اتنی صبح صبح کس کا فون ہو سکتا ہے؟ اس نے پرفیوم شہریار کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا اور بیڈ کی طرف آئی جہاں اس کا فون پڑا تھا۔ شہریار بھی سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گھر سے فون ہے، قرۃ العین نے شہریار کو جواب دیتے ہوئے کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہوں، سب خیریت ہے نا؟ کیا کیسے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی لرزتی آواز سن کر شہریار فوراً سے قرۃ العین کی طرف لپکا۔ قرۃ العین کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی۔ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے وہ دھڑام سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شہریار نے فوراً اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا، البتہ سوال ابھی بھی اس کی نظروں میں باقی تھا۔ وہ کال کے بند ہونے کا منتظر اس کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی، اس نے اپنے ہاتھوں سے کمپوز کیے ہوئے بک لیٹس ایک بڑے سے بیگ میں ساتھ رکھ لیے تھے۔ فاطمہ، ویسے ڈاکٹر نے کہا ہے ابھی تم خود پر لوڈ نہ دو کسی بھی قسم کا، بینش نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ میں شش پورے 2 ہفتے ہو چکے ہیں مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے، یہ 2 ہفتے میں نے ریسٹ ہی تو کیا ہے بھائی، فاطمہ نے خوشگوار موڈ میں گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر پھر بھی، ویسے ماشاءاللہ بہت خوش ہیں نا جناب؟ بینش نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے فاطمہ کی آنکھوں میں جہاں کا خوشی کی چمک اس کے چہرے پر آیا تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، فاطمہ نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے ہنس کر کہا۔ تمہیں پتہ ہے جب میں یہاں آ رہی تھی میں نے پلین جہاز میں اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ وہ کیا؟ بینش گاڑی سٹارٹ کر کے موڑنے کے لیے پیچھے دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ یہ کہ جو اس خوبصورت دین اور قرآن کی نعمت مجھے میرے رب نے دی ہے، میں اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ جو میں نے دیکھا ہے میں اسے دوسروں کو بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ محروم تماشا کو پھر دیدہ بے نہ دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ بینش نے مسکراتے ہوئے شعر پڑھا، یقیناً اسے شاعری پسند تھی۔ بالکل بالکل، اب میرا یہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، یہ میری زندگی کا پہلا ٹارگٹ ہے جو میں نے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے سیٹ کیا ہے، تم دعا کرنا کہ اللہ اسے بخوبی پورا کروا لیں۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ نظریں گاڑی کے شیشے سے باہر سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں پر تھیں۔ اور میرا حصہ بھی اس میں شامل کر لیں، بینش نے اضافہ کیا۔ آمین آمین، تم نے تو اس کام میں بہت ساتھ دیا ہے بینش، الحمدللہ، اللہ تمہیں ڈھیروں اجر دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اور تو کوئی نیکی نہ ہو شاید، مگر مجھے یقین ہے کہ نیکی ضرور میرے نام اعمال میں شامل ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ سے اچھی امید رکھو۔ بینش نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ڈرائیونگ
میں متوجہ ہو گئی۔ دونوں لڑکے اللہ کا ذکر کرتے اپنی منزل پر رواں دواں تھی۔ فاطمہ کا اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچا تھا، اس کے آنسو اس کے خلوص کی علامت تھے۔ تاریخ گواہ رہی ہے، سچی طرح اور خلوص رکھنے والوں کے لیے تو راستہ خود رب کائنات بناتا ہے۔ اللہ کے کلام کا ہر لفظ یقین کرنے والوں کے لیے سچا ثابت ہوتا آیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، پھر دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔